दो दुआवां याद कर लेने ते उस तो इलावा नमाज दे फराइज 100% मैं हुस्ने ज़न रखदिया होया यह गल कह देना कि तुहानू आंदे होणगे, लेकिन कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जिहड़ी गल आंदी होए उहनूं दोबारा दोहराया ना जा सकता होए। बस औकात याद दहानी भी हुंदी है और नमाज के फराइज नूं याद दहानी समझदे होए असीं दोहरा लेने, दो काम कर लेने। पहली दुआ ते कल जिक्र किया सी कि मुस्तदरक के हाकम के अंदर रिवायत मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम नूं जदों कबर के अंदर दफना दिता ते हुजूर ने कबर ते मट्टी पान का जिहड़ा तरीका अपनाया वो यह अपनाया कि हुजूर ने 3 बारी हाथ विच मिट्टी फड़ के ते कबर दे उत्ते सुट्टी। एक गल ते यह सुन्नत हो गई। दूसरा, हुजूर ने जदों हाथ च मिट्टी फड़ के ते कबर ते पाई उदों भी एक दुआ, फिर दूसरा हिस्सा दूसरी बारी, तीसरा हिस्सा तीसरी बारी। और कुरान मजीद की आयत है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैं पहले क्या सी, हाँ मैं पहले भी क्या सी कि बच्चियां वाला सबक है, तो बच्चियां वाला सबक बच्चियां तरह याद होएगा। सारे साथी इनू दोहरा लो, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुरान मजीद की आयत है। अगर कोई जोक शोक रखता होए तो मैनू व्हाट्सएप कर दे, मैं उन्होंने सेंड कर दांगा, नहीं तो अज के दौर च कोई मुश्किल नहीं है, इंटरनेट तो भी है तुहानू मिल जाएगी। दूसरा, सुनन इब्ने माजा के अंदर रिवायत मौजूद है कि रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला राज़ी ने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों कबर दे विच मैयत नूं उतारदे सन ते एक दुआ पढ़ा करदे सन कि बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूल, ए भी लफ्ज साबित ने, और बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह दोनों तरह के अल्फाज अहादीस तो की ने साबित ने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि गए गुजरे दौर दे विच जिहड़ा बंदा मेरी एक सुन्नत नूं जिंदा करदा है उन्होंने 100 शहीदां दे बराबर की मिलता है, सवाब मिलता है। इस गल नूं समझदिया होया, इहदी कदर कीमत नूं जानदिया होया कि फरमाया कि हर मोमिन दा हर वो काम जिहड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है उहदे ते उहनूं की मिलता है, अजर मिलता है, सवाब मिलता है, वो बाइसे बरकत हुंदा है, बाइसे खैर हुंदा है। ते अज तो ही मैं भी इस गल का इरादा करा, तुसीं भी इस गल का इरादा करो कि इंशाअल्लाह जिहड़ा ना असीं की करांगे, जदों भी कबर दे उत्ते मिट्टी पावांगे ते यह दुआ पढ़ांगे, जदों भी मैयत नूं कबर दे विच उतारांगे ते यह दुआ पढ़ के ते फिर उतारांगे। नमाज दे फराइज अमूमन जिहड़ा ना 13 लिखे गए हैं, बाद नूं शराइत दे नाल ताबीर किया गया, बाद नूं अरकान दे नाल। शराइत किया गया है कि जिन्हां दा ताल्लुक नमाज शुरू होने तो पहले है, अरकान क्या गया है जिन्हां दा नमाज शुरू होने तो बाद ताल्लुक है। नमाज शुरू होने तो पहले जिन्हां चीज़ों का ताल्लुक है वह है 6 चीज़ां। सब तो पहले नंबर ते कि नमाज पढ़ने वाले बंदे का जिस्म की होना चाहिए, पाक होना चाहिए। अच्छा, एक लफ्ज़ है पाक, एक लफ्ज़ है साफ। साफ होना शर्त नहीं है, पाक होना शर्त है। पाक का की माना है कि पूरे दे पूरे जिस्म के उत्ते, सर दे बालों तो लैके पैरों के नौहां तक पूरे जिस्म के उत्ते एक किसी भी हिस्से के उत्ते किसी भी किस्म की नजासत ना लगी होए, ना वो नजासत जिहड़ी ज़ाहिरी तौर पर नजर आती है, ना वो नजासत जिहड़ी ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आती। प्रोग्राम के किसी हवाले ना वो ज़ाहिरी तौर पर नजर आती होवे ते ना वो अगर नहीं भी मिसाल के तौर पर ज़ाहिरी तौर पर जिहड़ी नजासत गंदगी वगैरह, और इसी तरह अच्छा, ना ज़ाहिरी तौर पर गंदगी होवे ते ना वो जिहड़ी ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर पेशाब वगैरह है, बच्चे का पेशाब हो जाता है, बस औकात बंदा बच्चे नूं चुकदा है, ते अगर उहदे विच शिबा भी पैदा हो जाए कि यार पता नहीं कोई गिला छिला तो नहीं लग गया,
ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ, ਧੋ ਲੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਦਫਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਨਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇਣੇ, ਟੋਪੀ ਹੈ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਬਨੈਨ, ਅੰਡਰਵੇਅਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਰਾਬਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਬਸ ਔਕਾਤ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਸਾਨ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਪੜੇ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर बंदा तहकीक कर ले कि भाई इत्थे पेशाब वगैरह ते नहीं बच्चे ने कीते दा, उस जगह ते बंदा की बिछाए, जायनमाज बिछाए। क्योंकि साडा जायनमाज बिछाने का तरीका और उन्होंने फोल्ड करने का तरीका भी गलत हुंदा है, जिहदी वजह नाल जगह थल्ले ना पाक है तो फिल वक्त तुहाडी नमाज हो जाएगी। लेकिन जिस अंदाज नाल असीं उहनूं फोल्ड करने हैं ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जायनमाज ਨੂੰ ਵੀ फोल्ड करने का तरीका होना चाहिए कि इस तरह जायनमाज है ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੋਕ कर दिता जाए ताकि जो थले हिस्सा लगे है वो फ्रंट वाले हिस्से ते मस ना हो, ताकि जो थले गंदगी लगी भी सही सी वो ऊपर वाले हिस्से ते ना लगे। 3 चीज़ां हो गई, बदन, कपड़े ते जगह का की होना, पाक होना। हाँ, अगर खालिस कोई मिट्टी वगैरह है, पैलियां ने, उत्थे अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उत्थे कपड़ा बिछाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे ते करम फरमाया कि सारी दी सारी जमीन को मेरे वास्ते की बना दिता, मस्जिद बना दी। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ाहिरी तौर पर गंदगी है तो फिर उत्थे नमाज नहीं, अगर ज़ाहिरी तौर पर गंदगी नहीं है, मिट्टी है, तो फिर उस मिट्टी से नमाज पढ़ी जा सकती है। एहतियातन जे कोई बंदा कपड़ा छपड़ा को बिछा लेते हो अपनी अपना ओदा फेल है, उन्होंने इजाजत है। उस तो बाद फरमाया कि नमाज का वक्त होना की है, शर्त है। नमाज का टाइम नहीं है तो कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। मिसाल के तौर पर सुबह फजर की नमाज का टाइम हो रहा है 3:25 लगा लेने, कन्फर्म नहीं है, 3:05 नमाज का टाइम है। जिन्नी भी किसी को जल्दी होए तो 3:05 तो बाद पढ़ेगा। अगर 3:05 तो पहले पढ़ता है, मैं भाई ट्रेन से सफर करना है, मैं जहाज से बहना है, मैं मसरूफ हो जाना है, मैं मंडी जाना है, जो भी कुछ मामला है वो 3:05 तो पहले नहीं पढ़ सकता, 3:05 तो बाद पढ़ सकता है। वो भी जेड़े जिस बंदे की है बड़ी मजबूरी है, अशद जरूरत है, क्योंकि उन्हें सफर से जाना है, जमात का इंतजार करेगा, गड्डी चल जाएगी, ट्रेन चले जाएगी, तो हुण इस सूरत च शरीयत उन्होंने कहनी तू अपनी नमाज पढ़ ते तू अपना काम कर। इस तो इलावा नमाज पढ़ने वाले बंदे वास्ते जरूरी है कि उसका चेहरा जिहड़ा ना किबला की जानब होए, बेआईनी ही किबला की तरफ होना जरूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पर ये किबला है तो अब इसके सामने खड़ा होना है, बल्कि उलमा ने लिखा कि अगर यूं भी खड़ा हो जाता है, यूं भी खड़ा, किसी ना किसी दर्जे में जो है वो किबला की जानिब उसका क्या होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। अगर ये किबला है और कोई बंदा यहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, बिल्कुल यहां, तो अब उसकी नमाज नहीं है। यूं पढ़ रहा है, अब उसकी नमाज नहीं है। अगर यहां से यहां तक भी आ रहा है तो उसकी नमाज है, क्योंकि आप अहबाब में से अल्लाह ने जिनको जो है वो उम्रे की या हज की सआदत अता फरमाई हो, उन्होंने देखा होगा कि बैतुल्लाह में ये तरीका नहीं है। चारों अतराफ से लोग क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो हम यहां से मगरिब की जानिब इसलिए नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हमारे इस इलाके से जो किबला है वो किसकी जानिब है, मगरिब की जानिब है। तो किबला की जानिब जिहद का होना भी क्या है, जरूरी। अब इसमें एक मसला जो है वो देख लीजिए। मिसाल के तौर पर मास्टर साहब जो है वो यहां से किसी ऐसे इलाके में गए जहां पहली दफा गए हैं, मुसाफिर थे, वहां पर गए, इन्होंने जाकर सबसे पहला काम ये करना है कि अगर नमाज पढ़नी है तो गौर फिक्र करे यार किबला किस जानिब है। अपना हिसाब किताब लगाए कि भाई मैं दीनपुर से निकला, चक्करगढ़ से निकला, यूं एतबार से इन्होंने इस बात का हिसाब लगाया, गौर फिक्र किया कि किबला मगरिब की जानिब, इन्होंने नमाज शुरू कर दी। अब नमाज शुरू कर दी है तो अब नमाज के अंदर ही कोई बंदा आकर कहता है कि भाई जनाब किबला इस जानिब नहीं है बल्कि शमाल की जानिब है, तो अपना चेहरा नमाज के अंदर ही क्या कर ले, शमाल की जानिब कर ले। 1 रकत पढ़ी है, 2 पढ़ी है, 3 पढ़ी है, वो अदा होगी। अब दोबारा से इसको नमाज तोड़कर शुरू करने की जरूरत नहीं है, एक चीज। नंबर 2, अब मास्टर साहब ने जो है वो सर जी ने 4 रकात पढ़नी थी, पूरी पढ़ ली। अब उस घर की किसी खातून ने, किसी मर्द ने, किसी बच्चे ने कहा कि सर जी किबला तो इस जानिब नहीं है, इस जानिब है, तो उलमा ने लिखा कि अब इसको दोबारा जो है वो नमाज लुटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने तहर्री करके फिर क्या पढ़ी है, नमाज पढ़ी है। इसने अपनी तरफ से कोशिश करके फिर नमाज पढ़ी है। अब इसको दोबारा इसके लिए लाजिम नहीं क्या पढ़े, नमाज पढ़े। तो बहरहाल
قبلہ کی جانب کیا ہونا, جہت کا ہونا کیا ہے, ضروری ہے. اسی طرح سطر کا چھپانا کیا ہے, ضروری ہے. سطر کا چھپانا, مرد کا سطر کیا ہے کہ یہ جو ناف ہے, ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت, گھٹنے جو ہے وہ سطر کا کیا ہے, حصہ ہے. اور عورت کا سطر سارا کا سارا جسم ہے, چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, یہ تین چیزیں جو ہے وہ نماز کے اندر چھپا بھی نہیں سکتی. ہاں کوئی عذر ہو, کوئی مجبوری ہو تو پھر چھپا سکتی ہے, وگرنہ بغیر کسی عذر کے عورت ان اعضاء کو یعنی چہرے کو, ہاتھ کو اور پاؤں کو چھپا نہیں سکتی. اور مرد حضرات کے لیے اتنا حصہ چھپانا کیا ہے, لازم ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی اتنا حصہ چھپانا لازم ہے تو باقی حصہ ننگا کر سکتے ہیں. باقی حصہ اگر ننگا کرے گا تو وہ سنت کے کیا ہوگا, خلاف ہوگا, وہ نماز اس کی مکروہ ہوگی, ناپسندیدہ ہوگی, چونکہ اس نے اس طرح نماز نہیں پڑھی جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. بعض نوجوان ساتھیوں نے ہاف نکر پہنی ہوتی ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ گھٹنوں سے بالکل نیچے ہے, کہ کم از کم 2-2, 3-3, 4-4 انچ نیچے ہے, کہ اب اس صورت میں اگر ان میں نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے, نماز کے ہونے نہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالکل اتنی سی ہے کہ گھٹنے مسیں اس کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. اگر وہ رکوع کر رہا ہے تو اوپر جا رہے ہیں, سجدہ کر رہا ہے تو اوپر جا رہے ہیں. اب اس میں علماء نے لکھا کہ اگر وہ ایک رکن کی مقدار کے برابر ٹکنے کیا ہوتے ہیں, گھٹنے کیا ہوتے ہیں, ننگے ہو جاتے ہیں, تو اب اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ایک رکن کیا ہے, رکوع ایک رکن ہے, ایک سجدہ ایک رکن ہے, ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ اتحیات میں بیٹھا ہے تو اب اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ 3 دفعہ تسبیحات پڑھنے کی مقدار کے برابر اگر اس کے گھٹنے کیا ہو گئے ہیں, ننگے رہ گئے ہیں, تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, دوبارہ سے اس کو کیا پڑھنے کی, نماز. تو اب اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ بھئی پہلے کیا بندہ جو ہے وہ پورا لباس پہن کر پھر کس کے لیے آئے, نماز کے لیے. اس میں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بعض احباب نے, جیسے وہ بھائی نے بھی اور وہ وہاب نے بھی, جو شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ ہاف بازو ہے. اب اگر جو ہے یا ہاف بازو ہے اس میں نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے, لیکن جو ہاف بازو نہیں ہے, مثال کے یہ فل ہے, اب اس کو اوپر کر کے پھر نماز پڑھیں گے تو علماء حناف نے لکھا کہ یہ مکروہ نماز ہے. اب اس کی وجہ اتنی ٹھیک ہے, یہ جو اوپر ہوتی ہے جیسے وہ سردی کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, رازق کے سامنے, خالق کے سامنے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بندہ اپنے باپ کے سامنے نہیں اختیار کر سکتا, استاد کے سامنے نہیں اختیار, چودھری وڈیرے کے سامنے نہیں. وہ کہے گا تمیز نہیں ہے, شرم نہیں تجھے, اپنے بازو میں تو بڑا بدماش نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ بھئی نماز میں یہ فولڈ کر کے نماز نہ پڑھی جائے. ہاں جو ہے ہی اوپر ہے اس میں اس کی بات کیا ہے, الگ ہے. یہ تقریباً میرا خیال ہے 6 چیزیں ہو گئی ہیں جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے, نماز سے پہلے ہے, ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب اس کے بعد نماز شروع ہوتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے, نیت کرنی چاہیے. اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے, زبان کے ساتھ نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. دل سے سردی نماز پڑھ رہے ہیں, مغرب کی سردی کو پتا ہونا چاہیے میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں, فرض پڑھ رہا ہوں, 3 رکعات پڑھ رہا ہوں, انفرادی پڑھ رہا ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اگر ان کی یہ نیت ہے, یہی ان کا یہ خیال ہے, احساس ان کے اندر موجود ہے, تو یہی ان کی کیا ہے, نیت اور ارادہ ہے. ہاں اگر کوئی زبان کے نیت نہیں, ہاں اگر کوئی الفاظ بولنا چاہتا ہے وہ بھی بول سکتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کو مستحب لکھا ہے. جیسے کہ آج سے اگر آپ 100-150 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں تو آج کل لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں, اس دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, لوگ بیچارے دیہاتوں کے اندر رہنے والے تھے. اب ان کو جو ہے وہ اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ دل سے نیت کیا ہوتی ہے. اب ان کی آسانی کے لیے کہہ دی کہ بھئی تم زبان سے کہہ لیا کرو کہ میں 2 رکعت نماز فرض, نماز فجر, منہ طرف قبلہ شریف, اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اللہ اکبر, یا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور نیت جو ہے وہ آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں. بعض ساتھی جو ہے وہ بڑا شور کرتے ہیں, جی او جی نماز ساری دی ساری عربی چ تے نیت اردو چ. بھئی ہم یہ کو کیا کب کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کا کیا ہے, حصہ ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں مستحب ہے. بھئی اپنے دلی تسلی کے لیے آپ کیا کر لو, اس عمل کو کر لو, اس پر جو ہے وہ آپ کو بڑا ایکسٹرا ثواب نہیں ملے گا. ثواب اسی پر ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت کچھ اور ہے, آپ نے نماز اور پڑھی ہے, تو آپ کی نماز وہ قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر عشاء کی نماز رکعات جو ہے وہ ٹوٹل 17 ہے, تو 4 فرض پڑھنے کے بعد میں نے پہلے ارادہ کیا کہ چلو یار پہلے نا میں 2 سنتے پڑھ لیتا ہوں, 2 سنتے پڑھ لی. پھر جو ہے وہ 2 نفل ہے, میں نے کہا چلو یار ایسا کرتا ہوں کہ 2 نفل پڑھتا ہوں. اب میں نے شروع کی 2 نفل, بعد میں یار منو کام ہے تو میں کرنا میں 3 وتر ہی پڑھ, اب نہیں.
آپ نیت کی ہے نفلوں کی تو نفل پڑھنا ہی ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی نفل رکعت شروع کی ہے اور اس کو ختم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. کسی نے نفل رکعت شروع کی، شروع کرنے سے پہلے تو نفل تھی، پڑھتا تو ٹھیک، نہ پڑھتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر شروع کر دی ہے تو اب ان کو ختم کرنا کیا ہے؟ اب ضروری ہے. اب اگر نہیں ختم کرے گا تو اب اس صورت میں اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا کہ بھئی میرے سامنے تو آیا تھا، کھڑا ہوا تھا، پورا کام ہی نہیں کیا بھئی. تو اب اس صورت میں یہ بھی چیز یاد رکھیے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نیت کا ہونا. نمبر 2 پر ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا. سب سے پہلی جو تکبیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر کرتا ہے تکبیر اس نے اپنی زبان سے نہیں کہی تو اب اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا کہنا یعنی کہ اللہ اکبر کا کہنا کیا تھا؟ فرض تھا، لازم تھا، یہ تو اس نے کہا ہی نہیں ہے. اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ جو ہاتھوں کو اٹھانا ہے یہ سنت ہے، زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے یہ فرض ہے، ہاتھوں کو اٹھانا فرض نہیں ہے. اسی طرح جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بھئی جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو امام سے سبقت نہ لے جائیں. امام کو بھی چاہیے کہ بھئی اپنا جو تکبیر تحریمہ کہنے کا دورانیہ وہ کم ہو. یہ نہیں کہ اللہ اکبر اتنا لمبا کر دے، بلکہ مختصر کرے تاکہ مقتدی بھی جو ہے وہ ساتھ ہی کیا کر دے. اگر پہلے کر دیا تو آپ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی. اب اس صورت میں امام کی اقتداء 2 صورتوں میں، یا تو ساتھ ہی یا امام کے پیچھے آپ کا عمل ہونا چاہیے. اگر آپ سبقت لے گئے ہیں چاہے رکوع کرنے کے اندر، سجدے سے اٹھنے، رکوع سے اٹھنے میں، اس صورت میں آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، قیام کرنا، یہ لازم ہے اور فرض اور واجب رکعات میں لازم ہے. فرض اور واجب رکعات ملائی جائیں تو تقریباً یہ 20 کے قریب بنتی ہیں کہ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور 3 پھر ساتھ میں کون سے؟ وتر. یہ اگر حساب لگایا جائے تو 20 رکعت. اب ان 20 رکعات کو ہر صحت مند تندرست آدمی کے لیے کھڑے ہو کر ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر مثال کے طور پر میں جو ہے وہ ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ، بیٹھنے میں بھی حتی الامکان یہ کو نیچے بیٹھ جائے، نیچے نہیں تو چیئر پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. لیکن چیئر پر بیٹھنے میں جو اس طرح کی جو چیئر ہوتی ہے اس پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ ایک تختہ ہے، تختے پر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ گھروں کے اندر مجھے جو یاد ہے کہ میری ولادت پر نانا ابو نے ایک جائے نماز دیا تھا، یا پھر چھوٹے بھائی کی ولادت پر دیا تھا، میری جائے نماز پر ایک چھوٹی چارپائی دی تھی. بہرحال وہ جو تختہ نما جائے نماز ہوتا ہے اس پر بھی نماز نہیں ہوتی. علماء نے لکھا چونکہ وہ زمین کے حکم میں نہیں آتا، وہ زمین سے کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. ہاں کوئی ایسا تختہ ہو جو زمین کے ساتھ بالکل کیا ہو؟ مس ہو، لگا ہوا ہو، وہ زمین کے حکم میں، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے. بہرحال یہ آپ نے ہو سکتا ہے خارجی کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ سنا ہے. وہ جو پائے ہیں وہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہیں، مجبوری کے اعتبار سے ہیں، وہ اس کو زمین کے ساتھ مس نہیں کرتے. چونکہ اس تختے کے اوپر جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے مجبور نہیں ہوتے، وہ سارے کے سارے مجبور نہیں ہوتے. اگر آپ یوں کہیں کہ بھئی چیئر پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ بھی زمین کے ساتھ مس نہیں ہوتی، تو چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کس میں آتا ہے؟ مجبوری میں آتا ہے. کہ کوئی ہٹا کٹا آدمی ہے، موٹا تازہ آدمی ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا بھئی نیچے بیٹھ کر، اب وہ چیئر پر بیٹھ کر پڑھ لے. ایک آدمی کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، وہ نیچے بیٹھ کر اس کے لیے زیادہ مسئلہ ہے پوچھے، تو اب اگر وہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے تو بغیر کسی مجبوری کے تختے پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کے اوپر کوئی مزید وضاحت چاہیے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے متعلق آپ کو جواب دے دیں. بہرحال بات کیا تھی؟ ہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. تو جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے. جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، پکی بات ہے. ہاں نفلوں کے اندر کیا ہے؟ نفلوں اور سنتوں میں بیٹھنے کی اجازت ہے. آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تبھی بیٹھ سکتے ہیں، نہیں رکھتے تبھی بیٹھ. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انہوں نے فرمایا جڑا بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جڑا بندہ کھلو کے نماز پڑھتا ہے، کھلو کے نماز پڑھنے والے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے. ثواب میں تھوڑی بہت کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی، بہرحال نماز اس کی کیا ہو جائے گی. اس میں حتی الامکان جو بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا پڑھے؟ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے، بیٹھ کر نہ سنتیں پڑھے، نہ نوافل پڑھے، نہ فرائض تو ہوں گے نہیں، فرض اور واجب کھڑے ہو کر. اچھا اس کے بعد ہے کہ قرات کرنا.
کیا کرنا؟ قرات کرنا۔ احناف کے ہاں سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانا، یہ دونوں کام فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں یہ دونوں کام نہیں کرتا تو وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے، اس کی نماز ہوگی نہیں۔ لیکن اگر ان دونوں کاموں میں سے ایک کام چھوڑ رہا ہے، اب اس میں وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، اب اگر سورت فاتحہ نہیں پڑھی یا سورت نہیں پڑھی تو لاسٹ میں وہ کیا کرے گا؟ سجدہ صاحب کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے نہ سورت پڑھی نہ سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائی، اس صورت میں اس نے کس کو چھوڑا؟ فرض کو چھوڑا، اس کی نماز ہوگی نہیں، دوبارہ سے اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں اس میں، یہ جو سورت الفاتحہ پہلے اور ساتھ میں سورت، یہ ترتیب بھی لازم ہے۔ اگر کوئی ترتیب الٹ کر دیتا ہے نماز ہو جائے گی لیکن اس پر سجدہ صاحب کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، چونکہ اس نے جو ترتیب حضور سے ثابت تھی اس کو کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے لیے جو کیا ہے؟ صحت مند آدمی ہے، اس کے لیے اپنے پورے اعتبار کے ساتھ، اور جو بیٹھ کر بھی ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ رکوع کرے۔ اگر کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز ہے تو کتنے رکوع ہوں گے؟ کتنے رکوع ہوں 4 رکعت والی میں؟ رکوع کتنے ہوں گے؟ 4۔ 2 رکعت میں 2، 3 میں 3۔ 3 والی نماز میں 3 رکوع کرنا لازم، 4 والی میں 4 رکوع، 2 والی میں 2۔ اگر کسی نے ایک بھی چھوڑ دیا رکوع کرنا کسی ایک رکعت میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 سجدے کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی 2 سجدے نہیں کرتا، نماز نہیں ہے کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دی۔ اب ایک صورت اس میں یہ ہے کہ بھئی 2 نہیں، ایک کرتا ہے ایک نہیں کرتا، ایک کرتا ہے ایک نہیں کرتا۔ اب اس نے 4 رکعت والی نماز میں 8 سجدے کرنے تھے، 2 والی میں 4، 3 والی میں 6، لیکن کسی ایک رکعت میں اس نے 2 نہیں بلکہ ایک سجدہ کیا اور سلام پھیر دی۔ اب اس صورت میں بعد میں اس کو یاد ہے فلاں رکعت سے ایک سجدہ کیتا ہے، اب اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے فرض کو کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر نماز میں ہی اس کو احساس ہو جائے، یاد آ جائے اوے دوسری رکعت سے میں 2 نہیں ایک سجدہ کیتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ علماء نے لکھا کہ تیسری رکعت میں 2 کی بجائے کیا کر دے؟ 3 سجدہ کر دے اور لاسٹ میں کیا کر لے؟ سجدہ صاحب کر لے، اس کو اجازت ہے۔ اگر وہ 2 کی بجائے 3 سجدے کر دیتا ہے پھر کیا حکم ہے؟ تو اب فرمایا کہ 2 کی بجائے 3 سجدے کر دیتا ہے تو اب اس صورت میں فرض کو کم نہیں کیا بلکہ کیا کر دیا ہے؟ بڑھا دیا ہے۔ اب اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لاسٹ میں کیا کرے؟ سجدہ صاحب کرے۔ اگر سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو وقت کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنی نماز کو لٹائے۔ ہاں اگر وقت نکل گیا بعد میں اس نے پوچھا، مثال کے طور پر حاجی صاحب نے نماز پڑھی 3 کی بجائے 2 کی بجائے 3 سجدے کر دیے، اب میں جو ہے وہ نماز کے فوراً بعد چلا گیا، اب میں آیا اگلی نماز کے وقت، انہوں نے تب مجھ سے پوچھا، اب مجھ سے پوچھا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، میں نے بتایا، اب نماز کا وقت کیا ہو گیا؟ چلا گیا، اب ان کو دوبارہ سے نماز لٹانے کی ضرورت نہیں۔ لاسٹ پر ایک چیز رہ گی کہ آخری قاعدہ میں چاہے 2 رکعت نماز ہو، چاہے 3 والی چاہے 4 والی، اگر 2 رکعت والی ہے تو اس میں تو دوسری رکعت کے بعد جو بیٹھیں گے وہی آخری قاعدہ ہوگا، اگر 3 والی ہے تو 2 کے بعد بیٹھیں گے وہ قاعدہ اولا ہوگا، اور اگر 3 والی ہے تو جو 3 کے بعد بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا، اگر 4 والی ہے تو 4 کے بعد بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ اب قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کو میں اگر بچوں والے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ مثال کے طور پر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر جو لازم ہے وہ کیا ہے؟ تشہد پڑھنا۔ کیا کرنا جی؟ تشہد پڑھنا۔ اب اگر کوئی بندہ تشہد پڑھنے کو وقت لگتا ہے 30 سیکنڈ مثال کے طور پر، اب کوئی آدمی 30 سیکنڈ سے بھی پہلے 20 سیکنڈ کے اندر تشہد بھی پڑھتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے، دعائے مسورہ بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پھیر دیتا ہے، اتنی تیز گام ہے اس کی۔ اب علماء یا نام فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، لازم ہے کہ وہ آخری قاعدہ میں جب بیٹھے تو اپنے تشہد کو بھی اطمینان سے پڑھے، دعائے مسورہ کو بھی اور درود پاک کو بھی کیا پڑھے؟ اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ اگر وہ تشہد کی مقدار سے پہلے ہی سب کچھ ختم کر دیتا ہے تو اب اس صورت میں چونکہ اس نے جس انداز کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پڑھنا چاہیے تھا اس نے نہیں پڑھا، اس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آخری قاعدہ میں دعائے مسورہ اور درود پاک پڑھنے میں بھی ایک چیز یاد رکھیے، بات شروع ہوئی ہے، درود پاک پڑھنا سنت ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی درود پاک چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ نماز درود پاک چھوڑے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے، کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ ایک مجبوری تو یہ ہے مثال کے طور پر کہ نماز کھڑی ہو گئی ظہر کی، ٹھیک ہے، ادھر سے سنتے پڑھ رہا تھا، اب جو ہے وہ اس کو احساس ہوا کہ مولوی بلال کی سپیڈ کیا ہے؟ بڑی تیز ہے، حالانکہ الحمدللہ ہے کوئی بڑی تیز سپیڈ ہے،
تو اب جو ہے وہ اگر میں نے اتحیات پڑھی، درود پاک پڑھا، دعائے موصورہ پڑھی اور میری سپیڈ بہت کم ہے، تو میری غالب گمان یہ ہے کہ میری ایک رکعت کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ اب شریعت اس کو کہتی ہے کہ بھئی تو کیا کر لے، تشہد پڑھ لے، تشہد پڑھنے کے ساتھ ہی تیری نماز کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، سلام پھیر لے اور تو جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ایک اور مثال لے لیتا ہوں کہ بھئی ٹرین رکی ہوئی تھی اس پر اسٹیشن پر، اس نے جماعت شروع کر دی، اب جو ہے وہ دو رکعت نماز تھی، دوسری رکعت شروع ہو گئی ہے اور ٹرین کیا ہو گئی ہے، حرکت کرنا شروع۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی اگر میں اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ ٹرین چلی جائے گی، میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، تو اب اس کے لیے اب بھی کیا ہے، بہرحال مجبوری کوئی بھی ہو تو یہ تشہد پڑھ کر سلام پھیر سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اجازت ہے، لیکن جان بوجھ کر درود پاک چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ دعائے موصورہ، دعائے موصورہ پر بھی پچھلے دنوں بڑا شور ہوا کہ بھئی یہ جو بریلوی اور دیوبندی حنفی ہیں یہ جو دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی، یہ تو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، حضور سے تو یہ دعا ثابت ہے، لہذا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے، بھئی ہم نے قرآن سے لی ہے، یہ دعا قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، کہ اس لیے علماء اعناف کا موقف یہ ہے کہ درود پاک کے بعد جو دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہر وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک پڑھے چاہے وہ 100 پڑھے۔ مثال کے طور پر میں جب بھی انفرادی نماز پڑھوں یا جماعت کے ساتھ پڑھوں، میں تقریباً 5-7 دعائیں درود پاک کے بعد پڑھتا ہوں، جو میرے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ہمیشہ کیا کرتا رہوں، مانگتا رہوں۔ ان میں سے جو ایک دعا ہے وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے بزرگ کا حوالے سے میں نے پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ازمودہ نسخہ ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے اندر درود پاک کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، اگر اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو کیا بنا دیتے ہیں، فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اور دوسرا ایک اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارے کچھ ساتھ سے مولانا عاصم شہداد صاحب، وہ جیسے بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا نا، تو ہمیں بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی مولویوں اگر چاہتے ہو نا کہ بیوی کیا ہو، خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، تو یہ دعا جو ہے وہ اکثر بیشتر جو ہے وہ نماز فردوں کے اندر درود پاک کے بعد کیا کرو، پڑھا کرو۔ تو آلموسٹ جو ہے وہ 8-10 سال تو مجھے ہو گیا میں اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ بہرحال کوئی بھی دعا جو قرآن و حدیث ثابت ہے یا ایک سے زائد دعائیں بھی آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ایڈ کر دیتا ہوں جو زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے نا، اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تشہد پڑھنا کیا ہے، واجب، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی۔ اب اس میں امام کو چاہیے کہ وہ پیچھے مقتدیوں کو وقت دے تاکہ مقتدیوں کی بھی تشہد کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی، ہمارے اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو منصب ہے نا یہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو دے رکھا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایسا بندہ اس منصب پر آ چکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تشہد یوں پڑھ لیتا ہے، پیچھے بھی جو ہے وہ نمازی مقتدی حضرات التحیات للہ والصلوات یہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا اس کا ایک حصہ لاسٹ والا رہ جاتا ہے السلام علینا یا شدو، یہ والا حصہ۔ اب احناف کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ مقتدی کے لیے بھی واجب تھا اور امام کے لیے بھی، امام نے اپنا واجب تو پورا کر لیا ہے، مقتدی کے لیے اجازت ہے کہ یہ جو آخری حصہ رہ گیا نا اس کو فٹافٹ پورا کرے اور پھر کھڑا ہو، کیا کرے، فٹافٹ پہلے کیا کرے، پورا کرے۔ ہاں جو پہلے ترتیب تھی پڑھنے کی اس سے اپنی تصویر کو کیا کر لے، تھوڑا سا زائد کر لے تاکہ امام کی اقتداء بھی رہے اور یہ والا واجب ہے وہ بھی کیا ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اگر کسی مسجد میں یہ معاملہ ہو تو امام صاحب کو کہہ دینا چاہیے کہ امام صاحب خدا کا نام ہے، آپ تو پڑھتے ہو، ہمیں بھی پڑھنے کا کیا دیا جائے، موقع دیا جائے تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے کے ساتھ کیا ہو جائے، ادا ہو جائے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی نال کیونکہ خود کہہ رہے ہو، اور غلطی دے بارے چ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سے بات بڑی مشہور و معروف ہے کہ بھئی بھول چوکی ہے وہ معاف ہے۔ اے اس صورت ہے جدو تسی جماعت نال نماز پڑھ رہے ہو، لیکن اگر تسی انفرادی طور تے نماز پڑھ رہے ہو، ہن اس صورت دے وچ اگر تسی غلطی نال بھی اینی دیر بیٹھے رہے، کچھ پڑھیا بھی نہیں کہ اللہم صلی علی محمد 3 دفعہ تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اتنی دیر آپ بیٹھ گئے، آپ نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آپ کا ذہن کسی اور جگہ چلا گیا، آپ بیٹھ گئے۔ یا دوسری یہ کہ آپ نے جو ہے وہ درود پاک کا پہلا حصہ پڑھ لیا۔ اب اس صورت میں احناف کا موقف یہ ہے کہ آپ لاسٹ میں سجدہ صاحب کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ جو کھڑے ہونا تھا نا یہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ کیا تھا؟ فرض تھا۔ اب اس فرض کے اندر کیا ہو گئی ہے؟ تاخیر ہو گئی ہے۔
اتنے سیکنڈ یا اتنے منٹ آپ نے کیا کر دی. اب اس تاخیر کی وجہ سے اس نماز کے اندر ایک نقص پیدا ہو گیا, ایک عیب پیدا ہو گیا. اس عیب کی تلافی کے لیے آپ کیا کریں گے, لاسٹ میں سجدہ صاحب کریں گے. یہ احناف کا موقف ہے, احناف کے علاوہ باقی جو ہے وہ اس بات کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. اگر کسی ایسا ہوگا کہ سجدہ صاحب ادا کرے لیکن بدلا نہیں جا سکتا, وہ پہلے رہے. اچھا, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਦਾਬ ਦੇ ਆਪ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਹੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਨਤ ਨਵਾਫਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਤੀਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ. ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਨਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ताकि तेरी अच्छे वाली तरबियत होए, तू दोबारा यह गलती ना करे. लेकिन अगर किसी की आदत बन गई है, मजबूर है, कोई ज़हनी तौर पर कोई मसला है तो उसके वास्ते की है, इजाजत है, वो गड़बड़ कर सकता है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਨਾਫ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਨਾਫ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਮਲਹੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖੋ. ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਨਾਫ ਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਖਰੀ ਕਾਇਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅਤਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਤਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ दाईं तरफ, और उस तो बाद दो सजदे करने हैं. दो सजदे करने तो बाद दोबारा तहियात से बैठना है, दोबारा तो तहियात पढ़नी है, फिर दुरूद पाक, फिर दुआए मसूरा, फिर उस तो बाद की करनी है सलाम फेरनी. इसके अलावा भी तरीका साबित है कि दोनों तरफ सलाम फेर ले जाए फिर से. तो बहरहाल अगर कोई किसी एक हदीस मुबारका के मुताबिक भी अमल करता है उसकी नमाज हो सजदा साहब हो जाएगा. अब चूंकि हम एक जिहद के साथ चल रहे हैं, एक जो है वो एक जमात के साथ चल रहे हैं और उस जमात के पास हदीस मुबारका मौजूद है, तो अगर हम इस तरीके के साथ ही चलते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई हरज की बात नहीं. फिर भी कोई सजदा साहब तो यहां तक भी लिखा है कि अगर किसी ने एक तरफ सलाम फेर दी है ना, बाद में यार वो सजदा साहब करना तो तब भी कर ले. बाद में इससे भी आगे लिखा कि अगर किसी ने दोनों तरफ सलाम फेर दी है और उसने किसी के साथ बातचीत नहीं की, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम, सजदा साहब तो दो सजदे कर दे और दोबारा से जाए, तो यहां तक भी जा. हाँ, अगर किसी ने किसी के साथ बात कर दी या कोई भी ऐसा काम कर दिया जो नमाज के मुनाफी था, तो फिर चूंकि वो नमाज से पूरा का पूरा निकल चुका है, अब इसके लिए इजाजत नहीं. हाँ, वो दोबारा है. जी जी ठीक है, ठीक है. ठीक है, अगली सूरत आए ना मूवी तौर से मैं पढ़ता रहा बगैर बिस्मिल्लाह के आगे अपना लेकिन मैं को नमाज है जिसके लिए कोई दूसरी नमाज स्टार्ट करना है तो पहले बिस्मिल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सूरत को अपना दूसरी सूरत. चलो मैं तो मेरी पूरी मुकम्मल वजाहत दस देना एक मिनट दे विच मैं समझेंगे नमाज दे विच किथे किथे आउज़ बिल्लाह पढ़नी है ते किथे किथे बिस्मिल्लाह पढ़नी है. ऐ सवाल हो गया. अच्छा, मैं हुक्म दे नाल दस देना सर जी. मतलब मैं तुहानू पहली रकत जो शुरू करनी है तो सुभान अल्लाह तो बाद आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है. की है जी? सुन्नत है. एक चीज. दूसरी चीज, हर रकत दे विच सूरतुल फातिहा तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ए मुस्तहब है और बाद में सुन्नत भी लिखा है. लेकिन हर रकत में जो सूरतुल फातिहा दे नाल सूरत मिलानी है और वो सूरत शुरू तो पढ़नी है. वो सूरत की कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सूरतुल इखलास, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, कोई भी सूरत शुरू तो शुरू कर रहे हैं. हुन इस सूरत दे विच उलमा ने लिखा कि मुस्तहब अमल है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए फिर सूरत शुरू की जाए. लेकिन अगर सूरत शुरू तो नहीं शुरू कर रहे बल्कि दरमियान चो या लास्ट को बस औकात इमाम साहिबान
اکثر و بیشتر کسی ਵੱਡੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 5 6 ਆਇਤਾਂ 8 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ सकता है। पता ना जो पढ़ा रहे हैं हाँ, ये मुक्तदी के लिए भी जरूरी है कि जब वो अकेला जब नमाज पढ़ रहे हैं ना इनफिरादी तौर पर, अब उस सूरत में ये सारा कुछ करेगा कि पहली रकत में आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह, फिर सूरत, और दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह, फिर सूरत, चौथी रकत में अगर वो सुन्नत और नवाफिल है तो फिर जो है वो अगर वो गैर मुअक्कदा है तो सना भी पढ़ेगा। फिर उसी एतबार से जैसे, अच्छा ये भी मसला बता देता हूँ, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का एक थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है कि भाई सुन्नत मुअक्कदा में जब आपने 4 रकात पढ़नी है तो वो आपने इस एतबार से पढ़नी है जैसे आप फर्ज पढ़ रहे हैं, और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है वो ऐसे पढ़नी है जैसे आप नफल पढ़ रहे हैं, कि वो अपने असल के एतबार से दो ही है। क्या है? दो ही है कि आपने पहली रकत में सना, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरत फातिहा, सूरत मिलाना, रुकू सजदे, दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा, सूरत मिलाना, रुकू, 2 सजदे, फिर अत्तहियात में तहियात, दुरूद पाक, दुआए मसूरा, फिर जो है वो अल्लाह अकबर कहकर तीसरी रकत के लिए खड़े होना है, और फिर सुभानक अल्लाह, फिर उसी तरह 4 रकात। और जो सुन्नत मुअक्कदा उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने फर्ज के एतबार से आपने अपनी सुन्नतों को क्या करना है, मुकम्मल करना है। अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह पाक जो कुछ किया गया है, सुना गया है, अल्लाह पाक समझन तो बात उहदे मुताबिक अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। आमीन आमीन।